न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं या वहीं डट कर खड़े हैं। आज उन्होंने जेल में जो गुफ्तगू की है उसके बाद ये सवाल हर उस पाकिस्तानी के जहन में जिसे मुल्की सियासत में दिलचस्पी है। इमरान खान ने कहा कि वो तब माफ़ी मांगेंगे जब 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज सामने लाई जाएगी। उनका ये भी कहना था कि CCTV फुटेज में अगर साबित हुआ कि PTI से मुंसलिक एक भी शख्स जलाओ घिराव में मुलव्वस है तो उसे पार्टी से निकाल देंगे और माफ़ी मांग लेंगे। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि DG ISPR की तरह 9 मई के वाक़यात पर वो भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि वो भी 9 मई को माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि इनके लोगों पर तशद्दुद किया गया और पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। कम अज़ कम इनके ये अल्फाज पढ़कर अंदाज़ा यही होता है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर उसी तरह खड़े जैसे पहले थे। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानी सियासत में जो डेडलॉक आ गया है वो बदस्तूर मौजूद है और PTI की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रवाबित और बातचीत की जो क़यास आराइयाँ बज़ाहिर जो थीं वो मुबालगा आराई पर मबनी थीं। अगर हमारा कोई भी बंदा ये तनसीबात जलाता नजर आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफ़ी मांगूंगा। बेहतर ये होगा कि आप माफ़ी मांगे क्योंकि आपको पता है कि ये PTI के लोगों ने नहीं किया, ये तनसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई, तो ये उन्होंने माफ़ी का फैसला कर लिया है। जनाब, दूसरी तरफ जो अमूर और मसाइल पार्लियामेंट में या फिर सियासतदानों के दरमियान तय होने चाहिए वो मुसलसल आला अदलिया के सामने पहुँच रहे हैं। क्या इस बात की निशानदेही नहीं कि इस मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम और इससे वाबस्ता चेहरे सामने के तज़ादात का हल निकालने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं? क्या इस तरह का कमज़ोर, बेसमर और मुतनाज़ा निज़ाम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल पाएगा? और फिर हम देखते हैं कि जब आला अदलिया कोई फ़ैसला करती है तो फिर अक्सर ये बात हुक्मरानों को पसंद नहीं आती। नतीजतन अदालत और उसके फ़ैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए कवानीन ही को बदल दिया जाता है और मामला फिर अदालत में पहुँच जाता है और ये दायरों का सफ़र जो है वो जारी है। आज तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और अदालत से इसे कलअदम करार देने की जो है उन्होंने दरख्वास्त की है। इसके साथ साथ ये दरख्वास्त भी की गई है कि जी मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को ना दी जाएं, लेकिन हुकूमत की राय कुछ और है। जो कौमी असम्बली से सेनेट से एक्ट मंजूर किया गया है, इलेक्शन एक्ट की तरमीम, उस पर भी बात होनी चाहिए कि उसका मकसद क्या था और वो कानून जो है जो बनाया गया है वो किस नज़रिए से बनाया गया है और उस कानून के बनने के बाद उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रहनी चाहिए। और आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। यानी मामला सुलझने के बजाय मज़ीद उलझ रहे हैं और हुक्मरान अशराफिया पाकिस्तान की गाड़ी को ऐसी बंद गली में लेकर आ गई जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्शन एक्ट में जल्दबाजी से की गई जो तरमीम है उसने पाकिस्तानी सियासत की फ़ज़ा को जो है मज़ीद मुकद्दर कर दिया है और कई कानूनदां और तजिया निगार एक मरतबा फिर आला अदलिया और हुकूमत को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल देख रहे हैं। हुकूमत इस वक्त सियासी इख्तिलाफ से गुत्तम गुत्ता है। समाजी सतह पर इसके किए गए जो माशी फ़ैसले हैं और जो टैक्सों में उन्होंने इजाफा किया है और तवानाई की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया है, उसकी वजह से एक अवाम में आपको एक बेचैनी और गुस्सा जो है वो नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ जो है हुकूमत जो है अदलिया के भी मद्दे मुकाबिल आ रही है। यानी तज़ादात जो हैं वो हल होने के बजाय खौफनाक तरीके से तेज़ हो रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक अवाम की राय को दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। उनका कहना था कि वो सियासी माहौल बांग्लादेश की तरफ जाते देख रहे हैं। जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। सियासी माहौल को बांग्लादेश की तरफ जाता हुआ देखें। ये बहुत से सबक है उसके अंदर। कल अगर नौजवान सड़क पर आ गया अपनी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, रोज़गार के मौके न मिलने के ख़िलाफ़, मुल्क में हर किस्म के अदम इस्तेहकाम के ख़िलाफ़, तो आप क्या करेंगे? इधर जमात इस्लामी का महंगाई मुखालिफ धरना जो है वो 13वें रोज़ में दाखिल हो गया है। जमात ने ऐलान किया है कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो उनका धरना न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि वो पेशकदमी भी कर सकता है। क्या वाकई शहबाज हुकूमत के पैर जो हैं रकाब में हैं और लगाम हाथों में है? लेकिन हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस सवाल से कि अगर PTI अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी नहीं करती तो सूरत हाल क्या होगी और ख़ुद इसका मुस्तकबिल क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की आवाज़ मेहर बानो कुरैशी साहिबा। बहुत शुक्रिया मेहर बानो साहिबा अपना कीमती वक्त देने का। इमरान खान साहब जो हैं बज़ाहिर 9 मई के वाक़यात पर अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी DG ISPR साहब जो हैं उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में गुज़िश्ता रोज़ कहा कि वो जो है फ़ौज जो है वो 9 मई को भुलाने के लिए तैयार नहीं है। मसला हल होगा तो कैसे होगा?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو السلام علیکم عامر صاحب. جی دیکھیے مسئلہ تو اسی طرح حل ہوگا کہ اگر ایک شفاف انکوائری ہو کہ کون ہیں وہ لوگ جو 9 مئی کے لیے ذمہ دار تھے، اور اس کے بعد ایک دفعہ جب ذمہ داری ہمیں پتہ چل جائے کس پر عائد ہوتی ہے تو ہم پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو موقف ہے کہ وہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں یا جو اس کے ذمہ دار ہیں یا جنہوں نے منصوبہ بندی کی ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں، تو ہم بھی ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جنہوں نے سازش کی اور تحریک انصاف کو الٹا اس سازش میں پھنسانے کی کوشش کی اور تحریک انصاف کو سازش کا نشانہ بناتے ہوئے اس جماعت کو توڑنے کی کوشش کی. آج جیسے آپ کو معلوم ہوگا خان صاحب نے اڈیالہ میں بھی یہ بات کی وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے ان سے، اور کہا کہ لائیے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور وہ سامنے رکھیے سی سی ٹی وی فوٹیج تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کون اس میں ملوث تھا. کیونکہ وہ جانتے ہیں، جیسے وہ سائفر کیس میں بھی کہا کرتے تھے کہ سائفر کو لے کر آئیں منظر عام پہ تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. جب حقیقت پتہ چلے گی، جب یہ ہمیں معلوم ہوگا کہ کون ذمہ دار ہے، تو اس کے مطابق ہی معافی مانگی جائے گی یا منگوائی جائے گی. جو گناہ ہم نے کیا نہیں ہم اس کی کیسے معافی مانگے، بلکہ معافی ہمارے لوگوں سے مانگی جانی چاہیے جن کو بے گناہ بے قصور 1 سال سے زیادہ ہو گیا وہ پابند سلاسل ہیں، ان کے گھروں کی چادر 4 دیواری پامال کی گئی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو معذور ہو گئے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان کھو بیٹھے، ہمارے کارکنان ہیں جن کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے. ان پہ اتنی مشکلات ہیں، ان کے خاندانوں پہ، ان کے گھر والوں پہ، کوئی سکول کی فیس نہیں بھر پا رہا، کوئی گھر کا چولہا نہیں جلا پا رہا، سب کی زندگیاں برباد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا موقف جو ہے بالکل ازالہ کون کرے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا موقف سراخوں پہ، لیکن فوٹیج دیکھی گئی ہے، دکھائی گئی کہ جناب جس میں کئی جو ہیں پی ٹی آئی اس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ان فوٹیجز میں نظر آئے ہیں. تو بالکل ایبسلوٹلی تو اس کو آپ لوگ کیسے رد کر سکتے ہیں کہ جی صرف سازش ہوئی ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی بالکل ضیاء صاحب، ایک سیکنڈ، بالکل نہیں، بالکل تعلق نہیں ہے، بالکل نظر آئے. اور اگر آپ ان کی آڈیو کھول کر دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی لوگ وہاں کھڑے ہیں وہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں، ہمارے جتنے رہنما کھڑے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد جن 15 ماہ سے جو جیل میں بند ہیں، جن کی صحت خراب ہونے کے باوجود بھی انہیں ہسپتال تک نہیں لے کے جایا جاتا، جنہوں نے اس ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، وہ آج تک بے گناہ، ان کو بیل تک نہیں دی جا رہی. ان کی آڈیوز آپ دیکھیں، ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں، وہ کہہ رہی ہیں ہم نے اندر نہیں جانا، یہ ہماری اپنی، یہ ریاست کی عمارتیں ہیں، یہ ہماری اپنی ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، آپ نے اندر نہیں جانا. اچھا یہ بتائیے کہ پھر مسئلہ آپ کے خیال میں حل ہوگا؟ مسئلہ حل ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کو اشتعال دیا ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ حل ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کیا پارٹی کے اندر آپ کے کوئی اندر کوئی ڈسکشن، کوئی اندر آپ کی پارٹی میں ڈسکشن ہوتا ہے کہ جی حکمت عملی پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، جو ڈیڈ لاک آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے کوئی نیا راستہ نکالنے کی ضرورت ہے، اس پہ بات ہوتی ہے آپ کے اندر کے سرکلز کے اندر؟ جی ضیاء صاحب دیکھیے ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے، پہلے دن سے ہے. ہم چاہ رہے ہیں آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیجئے، سپریم کورٹ کے نیچے بنا دیجئے، جو انکوائری تو کرے، یہ پتہ تو کرے کہ کون ذمہ دار ہے. کیونکہ سال سے زیادہ ہو گیا، آپ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے پر یہ ثابت نہیں کر پائے جرم. آج بھی آئیوز آتے ہیں اگر کیس میں تو وہ کہتے ہیں ہماری انکوائری ابھی بھی چل رہی ہے. آئی جی پنجاب کا میں نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ساری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، تو لائیے پھر منظر عام پر لے کر آئیے، عدالت میں پیش کیجئے. ہمارے لوگوں کو بے گناہ پابند سلاسل رکھنے کا کوئی منطق نہیں ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ناانصافی ہو رہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بے گناہی کے اس سے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم کیسے پیچھے ہٹ جائیں؟ ڈیڈ لاک توڑنے کی نہیں اس کا ہم اعتراف کیسے کر لیں؟ اسے ہم پیچھے ڈیڈ لاک توڑنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ذمہ داری اپنے سر پہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ سوال کر رہا ہوں، شفافیت سے ٹوٹے گا. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا جب کوئی شفاف انکوائری ہوگی. سر میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈیڈ لاک ختم کرنے کی آپ کے ذہن میں کیا تجویز ہے کہ جی یہ اگر کیا جائے تو ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ کو بتا چکی ہوں ضیاء صاحب، ہم پچھلے 1 سال سے یہ کہہ کے تھک گئے
کہ ایک انکوائری کمیشن بٹھا دیجئے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس سے زیادہ, اس سے آسان موقف ہم کیا لے سکتے ہیں؟ اس سے آسان ریاست کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں, آج خان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا, آپ انکوائری کمیشن بٹھائیے, آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے کر آئیے, اگر اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ ہماری جماعت کا کوئی ملوث ہے تو ہم خود اسے سزا دیں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کو سزا ہونی چاہیے, مگر وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اشتعال دیا؟ وہ کون ہیں جو ہمارے لوگوں کے درمیان آئے, جنہوں نے لوگوں کو اندر کیا, جنہوں نے آگ لگائی؟ کیونکہ ہمارے لوگ نہیں تھے وہ, ہماری جماعت کی تاریخ ہے پرامن احتجاج کی. ہم نے دھرنا بھی دیا, وہ بھی پرامن تھا. ہم نے آج الیکشنز کے بعد بھی ہم نے جتنے احتجاج کیے وہ پرامن رہے. آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے ہم نے سوابی میں جلسہ کیا, وہ بھی پرامن تھا. ہماری تاریخ, ہمارا ماضی پرامن احتجاج ایک اور ایشو پہ آتے ہیں. تو ہم پر کیسے آپ یہ گناہ ثابت کر سکتے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں ایک اور ایشو پر آئیں کہ سیاسی محاذ پر پی ٹی آئی کے جو نقاد ہیں وہ تنقید کرتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی جو ہے سیاسی مخالفین سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ چاہے کتنا ہی اس کا کڑا مخالف ہو, بات چیت تو کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ جی ہم نون لیگ سے بات نہیں کریں گے, حکومت سے بات, پیپلز پارٹی سے بات, ایم کیو ایم سے بات نہیں کریں گے. آپ کے خیال میں اس میں لچک کی, نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ سیاستدان تو ہمیشہ سیاستدان سے بات کرتے ہیں, بے شک اختلافی بات کر کے اٹھے. جی بالکل بالکل, سیاستدان سے بات کرتا ہے, مگر جب دوسرا سیاستدان جو ہے وہ جمہوریت کا ہی گلا گھونٹنے پر آ جائے اور وہ جال سازی اور فریب کے بنا پر حکومت لے لے, اس سے کیا بات ہوگی؟ جو یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ فارم 45 اصلی فارمز ہیں اور وہ جال سازی کے تحت آئے ہیں, ان سے کیا بات ہو؟ تحریک انصاف کا سوال ہے, ہم باقی ہر جماعت سے بات کر رہے ہیں. ہمارا پورا ایک الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا, اس نام سے ہم ان ساری سیاسی جماعتوں سے گفتگو کر رہے ہیں. آج جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا ہوا ہے مہنگائی پر, انہوں نے کہا ہے کہ وہ پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے, مارچ کریں گے. ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے, کیونکہ جہاں جہاں جو عوام کا موقف اٹھائے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مگر جو جماعتیں عوام کا دیا ہوا ووٹ چوری کریں گی, ہم ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو جائیں؟ ہم تو پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے. آپ نے جماعت اسلامی کا تذکرہ کیا اور دھرنے کی آپ حمایت بھی کر رہے ہیں, شریک بھی ہو رہے ہیں. کیا مزید تعاون کی گنجائش ہے جماعت اسلامی کے ساتھ؟ جی, اس پہ نظر ثانی ضرور ہو سکتی ہے. ہماری جو قیادت ہے, جو لیڈرشپ ہے, وہ ضرور اس پہ نظر ثانی کرے گی. ابھی تک مجھے معلوم نہیں, تو I can't say more on that. اچھی سننے میں یہ باتیں یقیناً اچھی ہیں, لیکن میں کہہ رہا تھا کہ لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے موازنہ بنتا بھی اور نہیں بھی بنتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں, اگر سوال اگر سن لیں آپ, کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دونوں ریاستیں ہیں, ٹھیک ہے موازنہ بنتا بھی اور نہیں بھی بنتا ہے, کیونکہ پاکستان میں کوئی تاریخ نہیں ہے کہ عوامی ابال کے ذریعے یا احتجاج کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہوئی ہو. یہاں جب بھی ہوتی ہے اداروں کی لڑائی کی وجہ سے ہوتی ہے, یا مطلب ہے کہ کوئی فوج کی مداخلت ہوتی ہے تب ہوتی ہے. عوام کی طاقت سے تو آج تک پاکستان میں کبھی حکومت تبدیل نہیں ہوئی. جی ہماری تاریخ میں ہم نے ایسا الیکشن بھی کبھی نہیں دیکھا جہاں پہ فارم 45 پہ آپ کے ایجنٹ کچھ رزلٹ لے کر آئیں اور فارم 47 پہ کچھ اور لکھا جائے. ایسی جال سازی تو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں. اس کے اوپر آپ یہ لگا لیجئے کہ ایک ایسی حکومت آئی, ایک ایسا ٹولہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہو جو کہ کمپلیٹلی ڈسکریڈٹڈ ہے عوام کی نظروں میں, جن کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں, مگر وہ عوام پہ مزید بوجھ ڈالے جا رہے ہیں, اور جن کی اپنی آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کی گاڑیوں کے لیے, نئے گاڑیوں کے لیے پیسے بھی ہیں, ٹائرز کے رم بدلنے کے لیے پیسے بھی ہیں, نئے دفاتر کے لیے پیسے بھی ہیں, ان کی رینوویشن کے لیے, ان کی خرچے کے لیے زیادہ پیسے ہیں, سب مراد بڑھائی جا رہی ہیں. تو نہ ایسی بے حس نا اہل حکومت ہم نے دیکھی, نہ ایسی جال سازی ہم نے دیکھی. تو وقت بدل گیا ہے, صورت بدل گئی ہے. اور ایک سب سے اہم نقطہ, پاکستان کی عوام بھی بدل گئی ہے. آپ کا ووٹر, آپ کا الیکٹریٹ 60% سے زیادہ 30 سال کی عمر سے کم ہے. وہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے آج تک جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا انہوں نے کوئی اچھے دن نہیں دیکھے. وہ تنگ آ گئے ہیں پس پس کر. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہر معاملہ جو ہے سیاسی معاملہ عدالت میں جا رہا ہے اور بار بار جا رہا ہے. مطلب ابھی الیکشن کمیشن نے جو ہے مطلب ایک اپیل, نظر ثانی کی اپیل ڈال دی ہے. آپ لوگ گئے ہیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے خلاف.
آپ کے خیال میں یہ جو نظام ہے ہمارا پارلیمانی نظام، یہ ڈیلیور کر پا رہا ہے؟ یہ مطلب ہے جس طرح سے لوگوں کو آپ جیسے آپ خود فرما رہی ہیں کہ مایوس کر رہا ہے، اور بقول آپ کے کہ جی مبینہ طور پہ چلنے نہیں دیا جا رہا جمہوریت کو، تو اس میں یہ جو 73 کا آئین ہے، جو پارلیمانی نظام ہے، آپ کے خیال میں ڈیلیور کر پا رہے ہیں یا خود ایک مشکل کی وجہ بن گیا اس ملک کے لیے کہ جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ الاؤ نہیں کرتا ہے یہاں پر اس طرح کی جمہوریت جو پارلیمانی جو اٹس ناٹ اباؤٹ دی اسٹرکچر سر، جو پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی نظام آپ کا کس ستون پر ہے، کس ستون پر مبنی ہے کہ پارلیمان میں وہ لوگ جاتے ہیں، like sovereignty belongs to Allah and then to be exercised by parliament, by the people who are representative of the people of Pakistan. ان کو representation کہاں سے ملتی ہے؟ جمہوریت سے، ووٹ سے. مگر جب پارلیمان میں آپ گھس بیٹھیے بٹھا دیں گے، آپ ایسے لوگ بٹھا دیں گے کہ جن کو عوام کا ووٹ ہی جنہوں نے حاصل نہیں کیا، تو پارلیمانی نظام کیسے چل سکتا ہے؟ کیسے چل اس نظام سکتا کو ہے؟ تو آپ نے 8 فروری کی رات اور 9 فروری کی صبح کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا. بہت بہت شکریہ مہربانو قریشی صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ نے مہربانو صاحبہ کی گفتگو سنی. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات کریں گے الیکشن ایکٹ میں ترمیم. پی ٹی آئی نے جو ہے جا کر، آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک اپیل جو ہے درخواست ڈال دی ہے. اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے انہوں نے بھی مطلب ہے کہ نظر ثانی کی جو جولائی کا فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کا، اس کے حوالے سے اپنی اپیل ڈال دی ہے. ہم بات کریں گے، قانونی ماہر ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سیاسی لڑائیاں بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت میں جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب عدالت میں جاتی ہیں تو جو بھی فیصلہ عدالت کرتی ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کو، کبھی حکمرانوں کو پسند نہیں آتا، کبھی حزب اختلاف کو پسند نہیں آتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون داں انور منصور خان صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پوری صورتحال جو ہے کس طرف جا سکتی ہے. شکریہ منصور صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی اس کو پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا. اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پہ نظر ثانی کی درخواست کی ہے. کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ ان دونوں اس پوری ڈیولپمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. یہ جو ایکٹ بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ نیشنل اسمبلی سے جو بل منظور ہوا ہے، جی بیسیکلی اس بل کے تحت وہ کوشش یہ ہے کہ جو ججمنٹ دیا گیا تھا سپریم کورٹ کا، اس کو ختم کر دیا جائے، یا اس کو اوور رائڈ کر دیا جائے، یا اس کو اوور رول کر دیا جائے، جو بھی آپ کہہ لیں اس کو. بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی اور جوڈیشری کی، دونوں کے اپنے اپنے اختیارات ہیں اور اپنے اپنے حلقے ہیں جس میں کہ وہ کام کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیجسلیچر جو ہے وہ اپنی مرضی سے قانون بنا سکتی ہے، امینڈ کر سکتی ہے، موڈیفائی کر سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کر سکتی ہے. سملرلی جوڈیشری جو ہے وہ ان قوانین کا مطلب بتا سکتی ہے، وہ ان کو ختم کر سکتی ہے، الٹرا وائرس ڈکلیئر کر سکتی ہے. تو ان دونوں کے اپنے اپنے حلقے ہیں. سملرلی سپریم کورٹ کے پاس اگر کوئی ججمنٹ آتا ہے، دیا جاتا ہے، تو اس کو اس ججمنٹ کے اگر کسی کو شک ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس ججمنٹ کے خلاف اپیل یا ریویو فائل کیا جا سکتا ہے. تو وہ سپریم کورٹ کے دائرے اختیار میں وہ اپیل ہے، وہ ریویو ہے، وہ ماڈیفیکیشن آف لا ہے، مختلف چیزیں ان کی اپنی اپنی جگہ پر ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت کہ یہ بات کی گئی ہے کہ ہم نیا ایکٹ پاس کریں گے اور کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں لکھا ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی ججمنٹ اور آف دی ہائر کورٹ، سپریم کورٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. جب یہ لکھا جاتا ہے ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی تھنگ، تو بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ ایک لیجسلیچر جو ہے وہ جورسڈکشن ازیوم کر رہی ہے سپریم کورٹ کا. اچھا. اب جب جورسڈکشن ازیوم کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ججمنٹ کے خلاف اپیل ٹیکنیکلی کر رہی ہے کہ وہ ختم کرنے کے لیے ایک انڈائریکٹ میتھڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے.
تو یہ انڈائریکٹ میتھڈ جو ہے، انڈائریکٹ میتھڈ آپ نے فرمایا، قانونی آئینی طور پہ جائز ہے؟ کیا آپ گول پوسٹ اس طرح تبدیل کر سکتے ہیں کہ جناب جب جی چاہا کہ اگر آپ کو عدالت کا فیصلہ منظور نہیں ہے اور آپ کی اکثریت ہے، یا چلیں 2/3 اکثریت ہے، تو آپ آئین ہی بدل دیں گے؟ تو یہ چیز جو ہوتے از اٹ فیئر پلے، جائز ہوتی ہے یہ چیز؟ وہ اسی پہ میں آ رہا تھا کہ جب ایک آئینی ادارہ جو لیجسلیچر ہے وہ کسی اور کے ڈومین میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنے ڈومین سے باہر چلا جاتا ہے. جو کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کا پاور یا اتھارٹی دی ہوئی ہے وہ اس سے تجاوز کرتا ہے، اور جب اس سے تجاوز کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غیر آئینی کام کرتا ہے. اور اسی لیے وہ کورٹس نے یہ ہولڈ کیا ہے، یہیں کہ نہیں پوری دنیا کے کورٹس میں، چاہے وہ امریکہ کے لے لیں، چاہے وہ انگلینڈ کے لے لیں. حالانکہ انگلینڈ میں تو پارلیمنٹ سپریم ہے، پاکستان میں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے بلکہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. آسٹریلیا کا لے لیں، آپ انڈیا کا لے لیں، ہر جگہ میں ایک چیز انہوں نے طے کر دی ہے کہ کوئی ادارہ ہے اپنے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا. اب میں اس کے اوپر آتا ہوں، یہ کانسٹیٹیوشن کے جب ایک ججمنٹ پاس ہو گیا اور یہ جو کیا کہتے ہیں لا بنایا گیا ہے، اور اس کو کہا کہ یہ ریٹروسپیکٹو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے یہ قانون بنا ہے اس وقت سے اس کا اختیار ہوگا. مگر ایک چیز بڑی واضح ہے، بڑی کلیئر ہے کہ اگر ایک ججمنٹ دیا گیا ہے اس پہ عمل درآمد کا شروع ہو گیا ہے، تو اس صورت میں صرف اور صرف سپریم کورٹ کا اس کے عمل درآمد روک سکتی ہے، اور کوئی اور ادارہ یا کوئی قانون اس کو روک نہیں سکتا ہے. یہ بڑا واضح ہے. اچھا، یہ تو بڑی ڈائیکاٹمی آ گئی نا، ایک بہت بڑا تضاد آ گیا کہ قانون بدل دیا، ایکٹ بدل دیا. آپ کہتے ہیں کہ جی عدالت کا فیصلہ جو ریورسیبل ہے، اب وہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. تو یہ جو ڈائیکاٹمی آ گئی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک وہ بتاتا ہوں. ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے مولیسس ٹریڈنگ کا، بڑا مشہور ججمنٹ ہے، 1993 میں دیا گیا تھا. اس میں ایک جملہ انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہے. اس میں لکھا ہے "It will not be sufficient merely to pronounce in a statute by means of a non-obstante clause." اس میں لکھا ہے notwithstanding جو ہے وہ ہوتا ہے non-obstante clause ہوتا ہے. Non-obstante clause that the decision of the court shall not be binding on the authorities because that will amount to reversing a judicial decision rendered in exercise of judicial power which is not within the domain of the legislature. اب یہ سپریم کورٹ کا اپنا ججمنٹ ہے، اور سپریم کورٹ نے یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سارے، میں تو آپ کو ایک پڑھ کے سنا رہا ہوں. جی مگر میرا جو سوال ہے، اور میرے خیال میں ہمارے تمام سامعین کا سوال ہوگا، جو خدشہ لوگ جس خدش کر رہے ہیں کہ صورتحال کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ سے، کہ ظاہر ہے کہ حکومت الزام لگا رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. آپ کا موقف یہ ہے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ جو ہے اپنے حدود سے تجاوز کر رہی ہے. تو یہاں تو جو جس سائڈ کہتے ہیں نا ڈیوائیڈ آف دا فینس کے کھڑا ہوا ہے، جس طرف کھڑا ہوا ہے وہ اس کی بات کر رہا ہے. تو مسئلہ تو مزید زیادہ گمبھیر اور پیچیدہ ہو گیا ہے. جی بالکل، میں یہ بالکل آمنے سامنے، یہ ابھی سے نہیں بلکہ جس باتیں شروع ہوئی تھی اس وقت سے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے لیجسلیچر اور یہ سپریم کورٹ. اور نیچرلی یہ معاملہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت سیویئر اس کے اندر ہوگا، ہنگامہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جب یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو سپریم کورٹ واحد ادارہ ہے جو کہ ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ کیا کوئی لا میں میلس ہے یا نہیں ہے. انڈیا میں سملر چیز ہوئی تھی، اور جب انڈیا میں سملر چیز ہوئی تھی ایک ٹیکسیشن کے معاملے کے اندر، درست، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا.
जनाब, और ये इसके अलावा कोई और चारा नहीं है आपके आगे, कोई और चारा नहीं है मामूली। बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब, अपने कीमती वक्त दिया। नाजरीन, जैसे कि आपने सुना, मामूली हालात नहीं है, मामूली वाक़या नहीं है, तसादुम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस नोट के साथ हम एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा आएंगे तो एक नज़र ज़रा बांग्लादेश की सूरत हाल पे करते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हसीना वाजिद साहिबा हुकूमत का तो खात्मा हो गया, नई निगरान हुकूमत भी बन गई, लेकिन बांग्लादेश फिलवक्त जो है गैर यकीनी सूरत हाल की गिरफ्त में है। बिना हसीना वाजिद के अवामी लीग का क्या मुस्तकबिल है? क्या खालिदा ज़िया साहिबा और उनकी BNP के लिए अगले इंतखाबात में राह हमवार हो गई है, या फिर तलबा तहरीक के नतीजे में कोई नई क़यादत सामने आई है? बात करते हैं बांग्लादेश के मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद कमरुज़्ज़मान साहब से। ढाका में TRT के नुमाइंदे हैं और बहुत ही आजकल मसरूफ़ हैं। थैंक यू वेरी मच Mr. Kamruzzama for giving us your time. First of all, tell us that is democracy on track in Bangladesh, or there are any concerns, apprehensions about its future? Do you see elections being held on time? Thank you very much. Actually, all the people of the country were waiting for a change, because due to the last 15 years of autocratic regime in the guise of democracy, people were so much fed up and people were deprived. So for this change, people were desperately waiting. But all the political parties actually failed to do anything against the Sheikh Hasina regime, because all the law enforcers and other departments were made or developed with the people loyal to Sheikh Hasina. So there were many incidents of extrajudicial killings, enforced disappearances, and political parties cornered, and they didn't do anything. So in this situation, when the students come to the street with their legitimate rights, but government neglected the demand and very dishonorably denied the students and claimed and addressed them in a very bad way. So students were very much desperate, and they burst out on the streets, and all the people spontaneously supported them, and there was a revolution. Now people are waiting for a better Bangladesh with someone, especially first now interim government that will restore peace and tranquility across the whole country. Then there will be a level playing field, and a credible participatory election will be held, and politically elected lawmakers will lead the national parliament. The country will progress under a very good leadership by the elected representatives. And there is the significant development is that students are now so much conscious. In case of any irregularities, in case of any corruption, the students, of course, after this incident will come out on the street. So student will play a very significant role as the safeguard to keep the politicians on the right track. How you see Awami League's future minus Hasina Wajid? Actually, there is no alternative leader of Sheikh Hasina. And she was leading the party as well as country, and she was addressed as Iron Lady because of his brutality. But now, without Sheikh Hasina, Awami League is very vulnerable. And even not only Sheikh Hasina, most of the top-ranking leaders of Awami League have already fled the country, and many are fighting now. So, and the popularity on the bottom. So there is uncertainty of this political party, and it's predicted that there is no possibility in the near future to turn around the politicians of this party. So there is long uncertainty in the future for this political party. Right. How you see Khalida Zia and BNP's future? Are they in a position to bounce back in the next elections, or a new leader emerge because of this movement? Honestly speaking, people have no faith to BNP also, because in the last 15 years, this party, huge people supported this party in different programs. People came spontaneously, but there is problem with the leadership of this political party, and there is also divisions of this political party. So as a even conscious citizen of this country, I think that as there is no alternative now, so BNP will gain something easily. But in the long run,
people will try out any alternative leadership from other political parties. So BNP should take a lesson from this incident. But seemingly, this political party is not actually in a very disciplined way. There is a lack of chain of command in the leadership, and there is lack of honesty, transparency in this political party also. So in the near future, there is a possibility that from the young generation, some leadership will come out who will run the country, and this is proved through this very popular revolution by the students. But are they organized? Your students are organized, a new kind of leadership. Will they be able to participate in the elections? Actually, now most of them are very young, university students, even high school students. So they showed their level best, and even now there is no traffic police in the whole city. Students are playing role like traffic police, even they're sweeping the roads, they're cleaning the road. So they are very much patriotic. So they have feelings, and even when everything was shut, internet communications, these students didn't leave the streets. They person-to-person contact or different way, they continued their movement. So it means that there is a very strong leadership among them. And there are almost all the students are so much smart to handle any crisis. So it's obvious that I expect that, and many people expect that these students can run the country very well. And many leadership will come out from them, and they must be very honest and patriotic. So this is the hope for the whole country. Right. Tell me something about Jamaat Islami. They were banned apparently. Will they be allowed to participate now? Of course, it's expected that they must be allowed, because just after the fall of Sheikh Hasina, you know that army chief invited the politicians, student representatives, and in that invitation, Jamaat Islami was also, and Jamaat leader, Jamaat Amir, the top leader also was there. And there is a huge popularity of this party, and it has grown in the last 15 years because the people have faith that the leaders of this party, though there is no mass popularity, but the leaders and the activists, they are very honest, they are very patriotic. And they wherever they are settled, they try to run that institutions in a very fair way, very honest way, and they stop the bribery or corruption. So these feelings is increasing day by day. So it's a very positive side for this political party, and there is a prospect of this political party in the near future to go more close to the mass people. बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मा साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बांग्लादेश में जो तब्दीली आई है उसमें नौजवानों ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया, हरबल दस्ते का किरदार अदा किया है। और जब भी तो इकबाल ने कहा था कि जनाब जवानों को पीरों को उस्ताद कर दे, आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।